نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 9th पारा सूरत अल-आराफ आयत नंबर 101। तिल का ये अल-कुरा बस्तियां हैं नकुस्सु बयान करते हैं हम अलैका आप पर मिन अंबाइहा खबरों में से वलकद और अलबत्ता तहकीक जाअतहुम आए उनके पास रसूलुहुम रसूल उनके बिल बय्यिनाति साथ रोशन दलीलों के फमा तो पस ना कानू थे वो लियुमिनु के ईमान लाते वो बिमा साथ उसके जो कज़्ज़बू झुटला चुके वो मिन कब्ल इससे पहले मिन कब्लु इससे पहले कज़ालिका इसी तरह यतबाउ मोहर लगा देता है अल्लाह अला ऊपर कुलूबिल काफिरीन काफिरों के दिल पर। ये बस्तियां हैं जिनके अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं। कौन सी बस्तियां? जैसे हजरत नूह के बारे में हमने पढ़ा, कौम लूत, कौम आद के बारे में, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। तो इन सारी कहानियों के सुनाने के बाद एक तरह से अब उनका खुलासा पेश किया जा रहा है, समरी दी जा रही है कि तिल कल कुरा नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा। और आपको पता है नबा उस खबर को कहते हैं जो स्पेशल हो, खास खबर। यानी इन बस्तियों के हाल बताने के बाद, इनकी स्टोरी सुनाने के बाद अल्लाह ताला क्या हकीकत है यहाँ कर रहे हैं, वलकद जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने इन उम्मतों को सिर्फ भेज दिया और इनकी हिदायत का बंदोबस्त ना किया, बल्कि इनके लिए अंबिया भी मबूस फरमाए। और ना सिर्फ अंबिया ने अपने मुंह से उनके साथ कलाम किया, बल्कि उनको खुल्लम खुले मौजज़ात भी दिखाए। जैसे हजरत सालेह ने ऊँटनी दिखाई उनको मौजज़े के तौर पर। इसी तरह बनी इसराइल के और कितने अंबिया हैं जो मौजज़ों के साथ आए। फमा काना लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू मिन कब्ल, तो वो इस काबिल ना हुए कि वो इस पर ईमान लाते। यानी बय्यिनात को देखकर, रोशन दलीलों को देखकर भी उन्होंने ईमान ना लाया, बल्कि इनकार किया। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, ये इसलिए कि गुनाह करने के बार बार गुनाह पर इसरार करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिल पर ही मोहर लगा दी। अब वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो कोई हिदायत की बात सुनकर उस पर अमल कर सके। यानी वो जो एक दफ़ा उन्होंने इनकार कर लिया, तो अब उस पर वो अटक गए हैं। और अल्लाह ताला ने भी उनके दिलों पर मोहर लगा दी है कि अब वो हिदायत कबूल ही नहीं करेंगे। वमा और ना वजद ना पाया हमने लि अक्सरिहिम इनकी अक्सरियत को मिन अहदिन कोई वादा, व इन और तहकीक वजद ना पाया हमने अक्सरा इनकी अक्सरहुम इनकी अक्सरियत को लफासिकीन अलबत्ता फासिक काफिरों के दिलों पर। और इनमें अक्सर को हमने कौल का सच्चा ना पाया। यानी जब भी इनसे वादा कौल करार किया गया तो वो मुकर गए। व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और ज़रूर इनमें अक्सर को बेहुक्म ही पाया। यानी जब कभी इनसे कोई वादा किया गया कि ये क्या कहते थे कि आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं तब हम ईमान ले आएंगे, लेकिन मौजज़ा आ भी जाता, लेकिन वो अपने इस वादे से फिर मुकर जाते। लफासिकीन यानी फिस्क करने वाले थे, गुनाहगार थे, बदकार थे। उसके बाद क्या हुआ? सुम्मा फिर बाअसना भेजा हमने मिन बादिहिम इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को। यानी पहले 5 प्रोफिट्स की स्टोरी हमने सुन ली। अब उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस किया बनी इसराइल की तरफ। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी आएगा। बहुत ज़्यादा दफ़ा हजरत मूसा की पूरी स्टोरी हमें पता चलती है कुरान में, जगह जगह टुकड़ों में बटी हुई है। कहीं हमें उनकी हिजरत के बारे में पता चलता है, कहीं जो फिरौन के साथ उनका मुकालमा हुआ, कभी यानी डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट कुरान के प्लेसेस में हमें डिफरेंट किस्सा नज़र आया। यानी एक ने दूसरे के साथ कड़ी मिलाई और इस तरह हमें एक बड़ी विविड सी पिक्चर नज़र आ जाती है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की और उनके मिशन की। बी आयाती ना 7 निशानियों के। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा गया बी आयाती ना रोशन निशानियों के साथ। और इनकी रोशन निशानियां क्या थीं? एक तो असा था, वो लाठी थी, और दूसरा क्या था? यद बेजा। यद कहते हैं हाथ को और बेजा कहते हैं रोशन को। यानी वो अपना हाथ जब बगल के नीचे से दबा के बाहर निकालते तो वो बहुत रोशन नजर आता। यानी वो इतना चमकदार होता कि कोई उसे इनकार ना कर सकता कि वाकई ये एक मौजज़ा है। और बगैर तकलीफ के, यानी ऐसा नहीं था कि शायद हाथ जल उठता था तो उनको जलन या कोई तकलीफ का एहसास होता था। वो ऐसा मौजज़ा था कि बस ऐसी रोशनी थी कि जिसको देखकर उनको चाहिए था कि ज़रूर ईमान ले आते।
الا فرعون، اور بھیجا کس کی طرف گیا؟ فرعون کو. اور فرعون آپ کو پتا ہے کہ جو مصر کے بادشاہ ہیں ان کا لقب ہے فرعون. ویسے فرعون کا مطلب ہوتا ہے سورج کا بیٹا. کیونکہ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے تو ایک طرح سے وہ کہتے کہ فرعون جو ہے یا جو ہمارا بادشاہ ہے وہ سورج کا بیٹا ہے، یعنی وہ ایک زمین کے اوپر سورج کا بیٹا ہے، یعنی اس کا حلیفہ ہے. آسمان پر تو ہم دیکھتے ہیں سورج ہے، تو زمین پر اس نے اپنا بیٹا فرعون کی شکل میں بھیجا. تو اس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، وہ ملائی اور اس کے سرداروں کے. تو ان لوگوں کو یعنی جو ان کے اتھارٹیٹیو پرسن تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، کوئی کہہ لیں آپ جیسے گورنرز اور منسٹرز تھے، ان کی طرف بھی حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام پہنچایا. فظلموا، لیکن انہوں نے تو پیغام پہنچایا اور نشانیاں بھی لے کر آئے، لیکن فظلموا، پس ظلم کیا انہوں نے بہا ساتھ اس کے. فانظر، پس دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت المفسدین، انجام فساد کرنے والوں کا. وقالا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں من رب العالمین، اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیونکہ فرعون خود کہا کرتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو خود میں ہوں. تو پھر حضرت موسیٰ جب اس کے پاس دعوت دین لے کر گئے تو کیا بتایا کہ میں تمہاری جیسے رب کی طرف سے نہیں ہوں، یعنی کسی انسان کی طرف سے، کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس رب کی طرف سے ہوں جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. حقیقن، حقیق کا روٹ جو ہے حق ہے، حق قاف قاف، حق کہتے ہیں ایسا سچ کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے. حقیقت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. حقیقن، لائق ہوں علا، اس پر، ان لا، یہ کہ نہ، اقولا، کہوں میں، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر سچی بات. قد، بے شک، جئتکم، آیا ہوں میں تمہارے پاس، ببینۃ، ساتھ روشن دلیل کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فارسل، پس بھیج تو، معیا، میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل ان کا اصل مسکن جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر گئے تھے، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ قحط پڑ گیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر چلے گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے. تو فرعون نے کیا کیا کہ ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا. اس کی تفسیر بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ ظلم کیا کرتا تھا اور کیسے اس نے غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فرعون سے کہ ان کو میرے ساتھ جانے دو، یعنی بنی اسرائیل کو. فَأَرْسِلْ مَعَيَ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یعنی ان کے اوپر جو جبر و تشدد تم نے شروع کیا ہوا ہے، ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا، جتنے گھٹیا کام ہوتے تھے وہ ان سے کروائے جاتے تھے، اور جو اعلیٰ رتبے کے کام تھے، اعلیٰ پایا کے کام تھے، وہ یہ اپنے فرعونیوں سے کروایا کرتا تھا. یعنی بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا بنی اسرائیل کو. قالا، اس نے کہا، ان کنتا، اگر ہے آپ، جئتا، آئے، بھی آیتن، ساتھ نشانی کے، فاتی، تو لے آئیں آپ، بہا، اس کو، ان کنتا، اگر ہیں آپ، من الصادقین، سچوں میں سے. تو اور اس نے کیا کہا کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو لے آؤ، یعنی تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کی طرف سے ہو، یعنی اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو. فَأَلْقَا، پس ڈال دیا آپ نے، عصاہ، اپنا عصا، فَإِذَا، تو اچانک وہ، فَإِذَا، پس جب وہ، یا وہ، ثعبان، سانپ بن گیا، مبین، کھلم کھلا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بڑے تمہارے پاس معجزے ہیں، اگر بڑا تم ہمیں امپریس کرنے آئے ہو اپنے دین سے اور ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہو، تو چلو ٹھیک ہے، پھر دکھاؤ اپنی نشانیاں باری باری کے، کیا ہیں تمہارے پاس دلائل. تو حضرت موسیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا ہوا تھا، انہوں نے وہ پھینکا اور وہ سانپ بن گیا. وَنَزَعَ، اور نکالا آپ نے، یدہ، ہاتھ اپنا، فَإِذَا، پس وہ، ہیا، فَإِذَا، پس جب، ہیا وہ، بَيْضَاءُ، سفید ہو گیا، روشن ہو گیا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کو. یعنی جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، جو ان کا دوسرا معجزہ تھا وہ بھی دکھایا. قال الملأ، تو کہا سرداروں نے، من قومی، قوم سے، فرعون، فرعون کی، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر،
یہ تو جادوگر ہے، عالم، بہت جاننے والا، یہ تو بڑا ماہر، بہت ایکسپرٹ قسم کا میجیشین ہے، یہ جادوگر ہے۔ یریدو ارادہ رکھتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ نکال دے وہ تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ تو ان کی زندگی کا مقصد تو یہی تھا کہ بس ہمیں کرسی مل جائے، بادشاہت مل جائے، حکمرانی مل جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور اپنے معجزات دکھائے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید حضرت موسیٰ بھی ہمیں اپنی زمین سے، اپنے ملک سے نکال کر خود اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کرسی کے شوق میں، کسی حکومت یا بادشاہی کے چکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ شاید کرتب کر کے دکھایا جادو کے، نعوذ باللہ۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو پس کیا حکم کرتے ہو تم، یعنی کیا ارادہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کہ حضرت موسیٰ تو اب اس چیز پر آ گئے ہیں۔ قالو، کہا انہوں نے، ارجہ، مہلت دے اسے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا جانا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا ہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ڈیلی، ہم جب کلاس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ بھی حضرت موسیٰ ہی کی دعا ہے، تو اس کے اینڈ پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی وزیر بنا دے۔ کیونکہ اتنا متکبر بادشاہ، تو اس کے سامنے توحید کی بات کرنا یہ واقعی بہت جان جوکھوں کا کام تھا۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو بھی اپنا مددگار بنانا چاہتا ہوں، یہ کام مجھ اکیلے سے نہ ہو سکے گا۔ تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اور ان کی دعا سے۔ وَأَخَاهُ، سے یہاں مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ وَأَرْسِلْ، اور بھیج تو، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے۔ تو بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے۔ تو کا، لائیں وہ تیرے پاس، بکل، ہر، ساحر، جادوگر، علیم، جاننے والا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ان کے معاملے کو ذرا سا مؤخر کر دو، ان کو بولو کہ ذرا ویٹ کریں، تب تک ہم اپنے ملک سے ماہر جادوگر اکٹھے کر لیں کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں سب لوگ بھی حاضر ہوں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، سحراتو، اور آ گئے جادوگر، فرعون کے پاس۔ قالو، کہا انہوں نے، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، البتہ اجر ہے، ان، اگر کننا ہوں، نحن، ہم، الغالبین، غالب۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں۔ تو یہاں سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جادوگر میں اور ایک پروفٹ میں کتنا فرق ہے، ایک داعیے دین میں، ایک پریچر میں، ایک ریفارمر میں اور ایک میجیشن میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ کسی بھی نبی نے کبھی کسی سے کوئی اجرت نہیں مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ فرعون کے دربار میں آ کر مانگا نہیں تھا کہ مجھے یہ دے دو یا مجھے وہ دے دو، بلکہ آپ نے کیا کہا تھا کہ تم رب العالمین پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور یہ شرک چھوڑ دو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ لیکن جب یہ جادوگر آئے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، انہوں نے سب سے پہلے اپنی اجرت کی بات کی کہ آج موقع تو مل ہی گیا، بادشاہ کو ہماری ضرورت پڑ ہی گئی، تو ذرا ہم اپنا بھی ریوارڈ پکا کر لیں کہ اس کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کو یقین تھا اپنے جادو کے کرتب پر کہ ہم ہی غالب آئیں گے، یعنی ہم جیت تو جائیں گے۔ ایک موسیٰ ہے تو اس کے آگے اتنے زیادہ جادوگر، تقریباً 70 لاکھ جادوگر پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا مجمع نہیں تھا، یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے انٹرنیشنل لیولز پہ ہوتی ہے نا گیمز وغیرہ، تو کتنی پوری دنیا کے وہ ملکوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر گیمز وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ بھی پورے ملک کو دعوت عام تھی اور سب لوگ ادھر یہ والا جادو کا تماشا دیکھنے کے لیے ایک بڑے میدان میں حاضر تھے، اور اتنے زیادہ جادوگر اور ایک بندہ کے جس کے ساتھ مقابلہ کیا جانا تھا۔ قالا، کہا اس نے، نعم، ہاں، یعنی دوں گا میں تم کو اجر، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لمن المقربین، تو البتہ تم ہو جاؤ گے قرب والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، اگر تم غالب آ گئے، تم نے حضرت موسیٰ کے جادو کو مات دے دی اور اپنے جادو کا چکر چلا لیا، یعنی اس کو تم نے ون کر لیا، اس کمپٹیشن کو، اس کنٹیسٹنٹ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ لمن المقربین، تمہیں مقرب کر لیا جائے گا، تمہیں کوئی وزارت دے دی جائے گی، ان سمپل ورڈز کہ تمہیں بھی بادشاہی کا حصہ بنا لیا جائے گا، قریب کر دیا جائے گا بادشاہ کے، تم اس کے قریب قریب کوئی اچھی سی نوکری تمہیں دے دی جائے گی۔ قالو، کہا انہوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا
انتل کیا یہ کہ ڈال تو، و اما اور یا ان نکونا یہ کہ ہوں نحنو ہم الملقین ڈالنے والے. تو بولے اے موسیٰ علیہ السلام یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں، یعنی پہلے آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے یا ہم شروع کریں. قالا فرمایا آپ نے القو ڈالو تم، فلما پس جب القو ڈالا انہوں نے سحرو جادو کر دیا انہوں نے اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر. آپ کو پتہ ہے یہ جو جادو لوگ کرتے ہیں یہ صرف نظر بندی ہوتی ہے، یعنی وہ چیز کو اس طرح سے کر کے دکھاتے ہیں، ایسی تبدیلی اس میں کریٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ کچھ کی کچھ نظر آتی ہے، کبھی ہلتی ہوئی اور کبھی کسی طرح سے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور ڈرایا انہوں نے ان کو، وَجَاءُوا اور لائے وہ بِسِحْرٍ عظیم جادو بہت بڑا. تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہیں، تو کہا تم ڈالو، یعنی پہلے حضرت موسیٰ نے ان کو آپشن دیا کہ آپ یہ کر لیں. جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور بڑا ہی جادو لائے. یعنی اس میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ جادو کے لیے جو جادوگر تھے رسیاں پھینکی تھی اور سٹکس پھینکی تھی، تو جو پوری عوام وہاں موجود تھی ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چلتے پھرتے سنیکس ہیں. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلیٰ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان یہ کہ القی ڈالے آپ عصا کا عصا اپنا، فاذا پس اچانک ہیا وہ تلقف نگلنے لگا ما یأفکون جو وہ گھڑتے تھے، یعنی جو انہوں نے پہلے سے سٹکس اور وہ پھینکی ہوئی تھی جو رسیاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور ان سب کو نگل گیا. فوقع الحق تو پس ثابت ہو گیا حق، وبطل اور باطل ہو گیا ما کانوا یعملون وہ جو عمل کر رہے تھے، اور ان کا کام باطل ہوا، یعنی جو انہوں نے کیا ان کو نظر آ گیا کہ یہ ایک جادو نہیں ہے. جب یعنی اس کا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ غالب آ گیا، اس نے ان کے سارے جادو کا سارا کھیل ختم کر دیا، تو پھر حق اور جو باطل ہے وہ واضح ہو گیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹے. صاغرین کا روٹ جو ہے سواد غین را ہے، صغیر بھی اسی سے ہے، صاغر کہتے ہیں چھوٹا ہونے کو، ذلیل ہونے کو، تو یعنی ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ ہار گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین اور ڈالے گئے جادوگر سجدے میں، یعنی جادوگر جو ابھی تک اس بات پہ بڑا زوم کر رہے تھے اور ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنا ریوارڈ بھی پکا کروا لیا تھا بادشاہ سے. جب انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیز کو، عصا کو، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے، یہ تو حق ہے. تو پھر وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ ساجدین جادوگر سجدے میں جا گرے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے. قالوا انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین اس رب پر کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یہاں یہ کہنا بہت امپورٹنٹ تھا ان کا کہ ہم اس رب پر ایمان نہیں لائے کہ جو جھوٹا رب بنا بیٹھا ہے فرعون، نہ ہی ہم موسیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ تو ہم تو اس رب پر ایمان لے کر آئے ہیں کہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اور ربی موسیٰ و ہارون، یعنی جس رب کی طرف موسیٰ اور ہارون ہمیں بلا رہے ہیں اس رب پر ہم ایمان لے آئے. تو آگے فرعون نے کیا کہا وہ انشاءاللہ ہم کل کی آیات میں دیکھ لیں گے، اور یہ کچھ رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چلے گا. سب سے زیادہ ڈیٹیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی ڈسکس کیا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ لیسنز ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.